बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 23 तारीख है, आखिरी मंगल का दिन है और आप लोगों ने सिर्फ 11 बार इस खास अमल को पढ़ना है। 11 बार इस अमल को पढ़ते ही रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह पाक की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है। आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है और जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है और माह ज़िकत का चांद दिखने वाला है। माह ज़िकत जो कि अजमत और बरकत वाला महीना है। अल्लाह वालों, अभी माह शवाल के चंद दिन बाकी हैं और बहुत से लोग अभी भी माह शवाल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आज का वक्त रब्बे करीम से मांगने का है। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपकी हर मकसद में हर हाजत की जो है वो तकमील हो जाएगी, वो जो कई सालों से आप लोगों को ना मिल सका। आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालकर आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह आज के दिन का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। यह आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आप लोगों को नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है 4 मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं। आप में से जो लोग परेशान हैं बेटी की रिश्तों की वजह से, बेटियां जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, आज बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए वजीफा पढ़कर देख लो। आप में से जो लोग परेशान हैं कर्ज से निजात के लिए, अगर आप में से कोई मकरूज है और कर्ज से मुकम्मल खुलासी चाहते हैं तो आज ये अमल, ये वजीफा माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक गैब से आपके लिए रास्ते बनाएगा, गैब से असबाब बनाएगा, गैब से आप लोगों के लिए आसानी होगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो फिर आप लोग हलाल रोजगार के लिए भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार आपको मुयस्सर है लेकिन उसमें बरकत नहीं हो रही,
اس میں فضیلتیں نہیں اتر رہی تو آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کے دن اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے کہیں کہ میرے مولا برکت نصیب فرما اور ایسی برکت عطا فرما کہ میرے رزق میں اتنی برکت ہو جائے کہ میں بآسانی اپنے معاملات کو دیکھ لوں اور اپنے لیے آسانی کروا لوں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ آج یہ عمل جس کی بھی نصیب میں آئے گا اس کے نصیب کو چمکا دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ ثواب کی نیت سے آپ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں، اللہ پاک آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ پر رحم کرے گا، آپ پر کرم کرے گا۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد اس کے پاس گھر، گاڑی، دولت، شہرت ہو جائے۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھو، وہ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، چاہے تو راتوں رات غریب کر دے۔ جب کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، آسانی بھی رب کی طرف سے ہے، پریشانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ کیوں بڑے بڑے نذرانے دے کے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو؟ اللہ والوں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ لوگ جو چندہ دے رہے ہیں، کس کے نام پر؟ فلسطین کے نام پر۔ یہ فلسطین اور غزہ کے اندر قتل و غارت ہو رہا ہے، آپ کی امداد سے ان کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ والوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، 1 روپے کی امداد بھی باہر نہیں جا رہی، کوئی ایک بندہ بھی باہر نہیں جا رہا۔ یہ سب جو بھی چندے والے مافیاز ہیں، چاہے وہ دین کی کسی بھی فیکلٹ سے بلونگ کرتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں، وہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا۔ وہاں پر جو حالت دکھائی جا رہی ہیں، ان میں سے بھی 50% ان کی خود ذائقہ کریٹ کری ہوئی ویڈیوز ہیں جو کہ پرانی ہیں، ان کو وہ لوگ ایڈٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں اپنے چندے کے لیے۔ تو اللہ والوں، سمجھیں اس بات کو، آپ لوگ خود تھوڑی بہت ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 روپے کی امداد بھی فلسطین نہیں پہنچ رہی، کیونکہ اس پوری دنیا میں صرف فلسطین وہ واحد ملک ہے، ملک شام وہ واحد ملک ہے جو اس وقت آزاد ہے اور اپنی لڑائی لڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں سے کوئی اسلامی ممالک ابھی آزاد نہیں، سب کے سب غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نبی پاک کی واضح حدیث بھی ہے۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اب آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شوال کی 23 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے، آپ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے، آپ کو جب بھی وقت ملے، آپ اس عمل، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے جو آپ کو چھوٹی موٹی ہدایات میں نے آپ کو بتائی، ان سب پر عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے جو ہدایات میں نے آپ کو بتائی، آپ اس کے مطابق ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا رحم بھی فرمائے گا اور آپ پر اپنا کرم بھی فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب، یا رزاق کا واسطہ، یا لطیف کا واسطہ،
تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کام سے تو راضی ہوتا ہے وہ کام ہم سے لے لے۔ میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنانا، میرے مولا اپنے سوا ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھ۔ میرے مولا ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما کہ وہ پھر دوبارہ جو ہے پریشانی کا منہ نہ دیکھے۔ میرے مولا میرے تمام بھائی جو ابھی تک بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، جن کے امتحانات چل رہے ہیں، جو ٹریننگز پر ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے آسانی فرما، ان سب پہ اپنا رحم فرما، ان سب پر اپنا کرم فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تیری معرفت چاہتے ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما، ہر مسلمان پر نظر رحمت فرما، ہر مسلمان پر نظر کرم فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمان جو ابھی تک تفرقے بازی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور ان کی امت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے تفرقوں سے باز بنا دے۔ میرے مولا جو ہم پر جو ہے وہ منافقت کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیں دھوکے دیتے ہیں، میرے مولا ان سب کو نیست و نابود فرما دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگی عطا فرما، ہمارے لیے آسانی فرما دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہمیں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب اس بات کو دھیان سے سمجھیں، کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، ہر ایک بات ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اب اللہ والو سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اللہ والوں بہت گنہگار ہیں ہم لوگ بہت سیاکار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جو یہ بات بولے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غلطی ہر مسلمان سے ہو جاتی ہے، ہر مسلمان، ہر ابن آدم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایک گنہگار اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے، جس سے غلطی ہو گئی وہ ڈر گیا، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ استغفار کرنے آیا۔ اللہ والوں ہم ان میں سے ایک ہیں، ہم آج اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کریں گے جس سے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، روتے ہوئے استغفار کریں، تڑپتے ہوئے لرزتے ہوئے استغفار کریں، استغفر اللہ اس طریقے سے آپ لوگ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک یقین کرے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں آپ کی تصور سے باہر ہے وہ رب کتنا مہربان ہے۔ استغفار کریں، استغفر اللہ اس طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں استغفار آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اب آپ لوگوں نے جب استغفار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں، ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابیاں ملتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کا ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں،
اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والو، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے، ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والو، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے۔ پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہاب یا رضا کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوگی۔ غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی بہت خاص صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا، اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، عنقریب وہ جہنم لے جائے گی۔ اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی
آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 ہو جائے گا۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو۔ اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔